वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। तहरीक इंसाफ उस तरह की अपोजिशन नहीं साबित हो सकी पार्लियामेंट के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग वो समझी जाती थी अपने बयानिए को लेके और अपनी कॉल्स को लेके। जब भी धरनों की और एहतजाज की सियासत की बात होती है तो ये बात तय है कि तहरीक इंसाफ को कोई भी काउंटर नहीं कर सकता। लेकिन फरवरी के महीने में जो इंतखाबात हुए उससे लेके अब तक की ट्रैजेक्टरी ये बताती है कि उन्होंने इन सारी कॉल से, इन सब धरनों से और इन सब प्रोटेस्ट की कॉल से कुछ गेन नहीं किया। कोई ना कोई कन्फ्यूजन ज़रूर है कहीं ना कहीं पार्टी लीडरशिप में, वर्कर्स में, जिसकी वजह से वो वैसा मोमेंटम नहीं बना पाए जैसा वो यूजुअली बनाने के लिए मशहूर थे। पार्टी क़यादत इस वक्त कन्फ्यूज़ नज़र आती है कि सियासत एहतजाज के ज़रिए की जाए या पार्लियामेंट में पॉलिसी पोजीशन लेके। और यही वजह है कि एहतजाज की कॉल को बारहा प्रैक्टिकली देने के बावजूद वो उसको प्रैक्टिकली गर्म नहीं कर पा रहे सड़कों पे। वो डील की बातें जो सिर्फ हम सुन रहे थे कि शायद कुछ ऐसा हुआ है, वो अब कंफर्म हो रही हैं कि बुशरा बीबी की रहाई में भी कोई ना कोई नेगोशिएशंस शामिल थीं। हमारे सोर्सेज कहते हैं कि मौलाना ने बुशरा बीबी की रहाई में एक अहम किरदार अदा किया है। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और याद करें कि जब हमने पहली दफ़ा पीटीआई और मौलाना को इकट्ठे बैठे देखा तो जहन में ये सवाल उभरा कि मौलाना के ख़िलाफ़ मुसलसल नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने वाली पीटीआई आज उनके साथ कैसे बैठी है। अगर हम ये मान लें कि पीटीआई ने मुफाहमत की सियासत सीख ली है तो आज एक दफ़ा फिर अली अमीन गंडापुर उन्हीं मौलाना को आड़े हाथों क्यों ले रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात की बौछार क्यों कर रहे हैं। ये सारी बातें इस बात को एंडोर्स करती हैं कि कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन मौजूद है और वो सब्र और मुफाहमत वाली सियासत जिसकी पाकिस्तान में ज़रूरत है पीटीआई वो नहीं कर पा रही। एक और हकीकत भी है और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ही 1953 से लेके अब तक अगर कोई वज़ीर आज़म बना है तो बन सका है और रह सका है। बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन साथ साथ अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से खतूत लिखवा के स्टेट के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ करते हैं। और अमरीकियों से मदद मांगना क्या उनके बेसिक बयानिए से मुतज़ाद नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि हम हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं। अमरीकियों से मदद मांगना उनके मुताबिक ग़ुलामी थी। अब जब ख़ुद अपने लिए उनके साथ लॉबिंग कर रहे हैं और उनसे लेटर्स लिखवा रहे हैं तो क्या ये अपने नैरेटिव से पीछे हटने के मुतरादिफ नहीं? देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस। और प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई में सवाल का जवाब देने के लिए हर बंदे की एक अपनी अप्रोच है, इसलिए मैंने कन्फ्यूज्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस प्रोग्राम में इस सूरत हाल पे तो बात करेंगे ही, इसके अलावा हुकूमत ने लगता है ये ठान लिया है कि अब इकॉनमी पे फोकस करना है ताकि स्टोलन मैंडेट की जो मुसीबत साथ उनके अटैच है उससे निजात पाई जा सके। और इसके साथ साथ अमेरिकन इलेक्शंस कितने रेलेवेंट हैं पाकिस्तान के लिए, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले पीटीआई की सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद मौजूद हैं। इनसे अडयाला जेल में क्या चल रहा है, बानी पीटीआई के साथ क्या सलूक हो रहा है, इस पे हमें बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच सदीक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि ये जो मुस्तकिल पीटीआई कह रही है कि उनको ऐसे सेल में रखा गया है जहाँ पे रोशनी नहीं है, सजदे की जगह भी नज़र नहीं आती है, आज ही अली मोहम्मद खान ने कहा है, और मतलब दे पेंट अ पिक्चर के बहुत ही बुरे हालात में उनको वहाँ रखा गया है। एक तो उसको क्लियर करें। दूसरा ये बताएं कि कैटेगोरिकली इस बात को सब डिनाई कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की रहाई में कहीं ना कोई नेगोशिएशन ज़रूर हुई हैं। आपके पास क्या खबर है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो बानी पीटीआई हैं उनको तमाम सहूलियात मैसर हैं, इंजॉय कर रहे हैं वो इन तमाम तर सहूलियात को, और उसमें उनकी मर्ज़ी का नाश्ता, उनकी मर्ज़ी का दोपहर का खाना, उनकी मर्ज़ी का रात का खाना उनको जो है वो दिया जाता है। किसी किस्म की कोई सहूलत उनसे वापस नहीं ली गई है। अदरवाइज़ जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं वो गुज़श्ता दिनों जो उन्होंने अदालत में बयान जमा कराया, फिर एक उनकी तरफ से तफसील भी जारी की गई कि बानी पीटीआई को कौन कौन सी सहूलियात हैं वो उनको दी जा रही हैं, उसकी तफसील भी उन्होंने फ्राहम कर दी। फिर दूसरी बात, जब वो कोर्ट रूम में आते हैं
ہیں اگر وہ بیمار ہوں یا ان کو سہولت نہ دی جائے تو آپ یقین مانیے وہ اتنے حساس بشاش کبھی نہ آئیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ آج کی بات سن لیں، تازہ ترین بتا دیتا ہوں، ابھی چونکہ سردی شروع ہو گئی ہے، یہاں پہ رات کے وقت میں سردی ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی مجھے گرم کپڑے چاہیے، دے دیے گئے، کمبل چاہیے، دے دیے گئے۔ آج بھی ان کی جو شیو تھی وہ لوگوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے، ایک سیاسی طور پہ کھیلا جا رہا ہے، کوئی ان کی شیو نہیں بڑی ہوئی، وہ بڑی شیو کر کے آتے ہیں، اور آج بھی وہ جس طرح کا ایک سرخ قسم کا سیب ہوتا ہے اس طرح کا ان کا چہرہ دمک رہا تھا، بڑے وہ اچھے موڈ میں وہ نظر آ رہے تھے۔ تو وہ پھر بالوں کی کٹنگ بڑی ہوئی، حشاش بشاش ہیں اور سب کچھ ہے، تو کیا ان کو پتا ہے باہر ان کے پارٹی کے لوگ کیا پکچر پینٹ کر رہے ہیں، یا یہ سمپتھی گین کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے جو بانی بھی اس سے اگریڈ ہیں کہ ہاں جی اسی طرح آپ پش کرتے رہیں؟ یہ ان کی ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے، لوگوں کی سمپتھی گین کرنا، اور یہ جو آپ کا جملہ ہے ہمدردی حاصل کرنے والا، یہ زیادہ لاگو ہوتا ہے، یہ درست بات ہے۔ ادروائز یہ چیز نظر آ جاتی ہے انسان کے چہرے سے۔ انہوں نے آج کوئی شکایت نہیں کی، جج نے ان سے پوچھا، انہوں نے صرف پوچھا آپ کو سہولیات مل رہی ہیں، اخبار بھی مل رہا ہے، ٹی وی بھی ہے، سیل بھی ہے، پچھلے دنوں کہہ دیا۔ پھر آپ ماشاءاللہ خود سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتی ہیں، ایک انتہائی جو اہم شخصیت ہو وہ وہاں پہ قید ہو، اور یہ قید یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بجلی کاٹ دی جائے۔ جی 5 دن بجلی غائب تھی، یہ ہو سکتا ہے اٹ از ناٹ پاسبل ایٹ آل، یہ ہے ہی نہیں، اور نہیں کاٹی گئی بجلی، یہ تصور نہیں ہوتا۔ وہ تو جیل عملے کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، وہ تو باقاعدہ جنریٹر سٹارٹ کیا جاتا ہے اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ گزشتہ دنوں ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود ان کے جو سیل تھا وہاں پہ وہ جنریٹر چلا کر وہاں پہ بجلی فراہم کی گئی، صرف ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے۔ میں تو یہ بارہا کہہ چکی ہوں کہ وہ ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی ہیں اور ان کی سیکیورٹی بھی ویسی ہوگی، بالکل nobody would take a chance کہ ان کی صحت کو یا کسی بھی چیز کو کوئی مسئلہ ہو اور وہ اسٹیٹ کے اوپر آ جائے کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دوسرا پارٹ میرے کویسچن کا، بشرا بی بی ایک دم سے چھوڑ دیا گیا ان کو، وہ رہا ہو گئی، اس کے بعد کسی اور کیس میں اریسٹ بھی نہیں ہوئی، لاہور سے بھی ہو کے گئی ہیں، پشاور گئی ہیں، کیسے پھر رہی ہیں وہ اتنی آزاد اگر اتنی سختیاں ہیں بظاہر؟ ایک تو اس حوالے سے جو وزیر دفاع خواجہ آصف، ان کا گزشتہ دنوں کا ٹویٹ پڑھ لیں، آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ خواجہ آصف معمولی انسان نہیں ہے، وزیر دفاع ہیں، لفظ پھر استعمال کر رہا ہوں، وزیر دفاع ہیں، پھر مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ جو انہوں نے کہا اس میں صداقت ہے۔ جو میری اپنی انفارمیشن ہے، میں جن حلقوں سے انفارمیشن ہمیں ملتی ہے یا ہم لیتے ہیں، ان کے مطابق یہ باقاعدہ طور پہ ڈیل ہوئی، 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ہوئی، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری نے اس میں رول پلے کیا، اور یہ پھر باقاعدہ طور پہ شکریہ ادا کیا گیا، خصوصی شکریہ۔ بیرسٹر گوہر ملنے گئے بانی پی ٹی آئی سے، پھر واپس آ کر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر جاتے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کی طرف سے خصوصی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ خصوصی صدیق دس از اے بگ نیوز، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو نے 26ویں ترمیم کے پاس ہونے کا جو موقع تھا اس موقع پہ میڈییشن کی ہے اور میجر رول پلے کیا ہے بشرا بی بی کی رہائی میں، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ تو آج پھر علی امین گنڈا پور دوبارہ سے کیوں اٹیک کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو؟ آج انہوں نے پھر بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ یہ اب تو وہ ظاہر ہے، مولانا نے ووٹ جو دے دیا، ایک نئی سیاست ہے، وہ ان کی پارٹی کے اندر ہر ایک بندے کا نقطہ نظر الگ ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتا دوں، اس میں انہوں نے ساتھ کس طرح دیا یہ دیکھیے، یہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی، ان کے پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کونسل کے 85 کے قریب اراکین تھے، صرف 12 لوگ کیوں قومی اسمبلی میں موجود تھے؟ سینٹ میں بھی صرف 10-11 لوگ کیوں موجود تھے؟ باقیوں نے کیوں نہیں ووٹ؟ باقی کیوں اگر احتجاج کرنا ہوتا، ہنگامہ کرنا ہوتا تو 85 لوگ کا بھی کافی ہوتے ہیں۔ 17 لوگ تھے بینظیر بھٹو کے پاس، تو انہوں نے 17 لوگوں کی اپوزیشن کے ساتھ وقتہ ڈالے رکھا تھا نواز شریف کو اس وقت میں۔ تو یہ ابھی تو ان کے پاس 85 لوگ تھے، اور پھر یہ بائیکاٹ، جب ووٹنگ شروع ہوئی بائیکاٹ کر کے چلے گئے، اور پہلے ووٹنگ میں حصہ بھی لیتے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ مسودے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ صدیق ساجد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مزید اسی کو پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا۔ ابھی تک کی ایک ریڈنگ ہے، ایک آبزرویشن ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے اندر اتنی ڈیویسونیس پروڈیوس کر لی ہے اور اپنے ایکشنز میں اتنی کنفیوژن ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ فار
فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیسے تعلقات تھے پی ٹی آئی کے, بڑے نامناسب الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا رہا تقریباً تمام جلسوں میں. اس کے بعد ہم نے وہ دن بھی دیکھا جب تحریک انصاف جا کے پہلی دفعہ JUIF سے ملی اور لگا کہ شاید مفاہمت اور پاکستان کی پولیٹکس کے جو نارمز ہوتے ہیں وہ شاید سیکھ لیے ہیں پی ٹی آئی نے. لیکن آج اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد کہ 26ویں ترمیم میں اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے, وہ بھی مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا بیرسٹر گوہر نے. اور آج جو گنڈا پور صاحب نے باتیں کی ہیں وہ میں دہرا دیتی ہوں کہ اپنے کال آف فیل میں مولانا صاحب کو چاہیے کہ تضاد نہ رکھیں, مولانا اپنے لیڈرز کو سمجھائیں کہ وہ اس عمر میں لالچ چھوڑ دیں. یہ ریٹ بڑھانے کی باتیں کہ 26ویں ترمیم کے بدلے میں انہوں نے پتہ نہیں کیا لیا ہے, وہ کیوں سپوائل کر رہے ہیں جو ایک واحد ریلیشن شپ ہے پی ٹی آئی کا ود another political entity. بالکل ایکچولی I tend to agree with you, it's unwise اس وقت. اور مولانا فضل الرحمان اگر پی ٹی آئی نے کوئی بھی تحریک چلانی ہے سڑک کے اوپر تو مولانا فضل الرحمان اس کے لیے ایک بہت ہی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ ایک لوکل پولیٹکس کے کنفرنٹیشن ہے جو بار بار ظاہر ہوتی ہے. علی امین صاحب اور مولانا فضل الرحمان مقامی الیکشنز میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں, بٹ آئی تھنک علی امین گنڈا پور اب ایک صوبے کے چیف منسٹر ہے اور مقامی سیاست بڑی پیچھے رہ جاتی ہے جب آپ اتنے بڑے عہدوں کے اوپر ہوں اور آپ کی پارٹی پوزیشن اتنی امپورٹنٹ ہو, تو دیٹ ریکوائرز لاٹ آف آئی وڈ سے کہ انہیں کافی رسپانسبلٹی شولڈر کرنی پڑے گی اور وہ کر بھی رہے ہیں. میرے خیال میں پی ٹی آئی کا جو ایک اکیلا تحریک چلانے کا معاملہ تھا وہ 9 فروری کو تھا جب وہ تحریک نہیں چلائی گئی. اب اس کے بعد سب سے بڑا فیلئر یہی ہے کہ پی ٹی آئی اپنا ایک الائنس نہیں بنا پا رہی. یہ مولانا نواب رسول اللہ صاحب تھے نا, تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے نا تو چاہے جتنے چھوٹے چھوٹے ہتھیار ہوں ان کی بھی اہمیت ہے, اور کچھ نہیں تو جو مٹی آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے وہی آپ دشمن کی آنکھ میں ڈال دیں تو اس کی بھی اہمیت ہے. تو آپ نے اس وقت جو حکومت مخالف جو جماعتیں ہیں جو ان الیکشنز کے اوپر آپ کے خیالات کی حامی ہیں, جیسے مولانا فضل الرحمان ہے, جماعت اسلامی ہے, GDA ہے, جو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 سے بنائی گئی, جو اس کی حکومت کی لیجٹیمیسی کو روز چیلنج کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ابھی ان پر کوئی رشتہ چلانے سے فائدہ ہوگا. تو وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے, آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ وائی وڈ ہی ڈو دیٹ؟ لوکل پولیٹکس ہے نا. لیکن لوکل پولیٹکس تو بہت پیچھے نہیں رہ جاتی جب اتنا بڑا آپ کے آگے ایک چیلنج ہو, آپ نے پارٹی کو لے کے چلنا ہے, صوبہ بھی چلانا ہے. صوبہ تو چلاتے ہوئے خیر وہ نظر ہی نہیں آ رہے, گورننس کا تو کوئی حال نہیں ہے کے پی میں. نہیں, گورننس کے لیے انہیں ووٹ بھی نہیں ملا, انہیں ووٹ عمران خان کو باہر لانے کے لیے ملا ہے. گورننس کا تو اس وقت دیکھیں کوئی پاکستان میں ہی پرسان حال نہیں ہے, اور کے پی میں بھی کوئی مین فوکس یہی ہے. لوگ تو ان سے یہ نہیں پوچھتے نا کہ آپ نے ہماری سڑک نالی گلی بنا دی ہے, ہماری جو ہے وہ دوسری سویک فیسلٹی کوئی آپ نے بنانی ہے. لوگ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عمران خان کو باہر لانے کے لیے ووٹ دیا تھا اور ابھی تک آپ عمران خان کو باہر نہیں لا پا رہے. تو آئی تھنک وہ پریشر کانسٹیٹوئنسی کا فیل کر رہے ہیں. اوکے, سو وہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں اس وقت مین پریشر یہ ہے کہ آپ کو ہم نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں. تو جو مولانا کے ساتھ آج جس طریقے سے بات کی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں بشرا بی بی کی رہائی میں مولانا کا رول رہا ہے, حالانکہ ہر کوئی اس کو ڈسپیل کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, لیکن ابھی ہمارے رپورٹر ساجد بڑی اوتھینٹک نیوز دے رہے تھے, تو مولانا کا شکریہ ادا کیا بانی نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے سے. اس کے بعد ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ کیوں روئن کر رہے ہیں سب کچھ؟ نہیں, وہ تو سمجھ تو آ رہے ہیں کہ لوکل پولیٹکس کو پیچھے نہیں چھوڑ پا رہے, جو انہیں پیچھے چھوڑ دینے چاہیے. میں سمجھ تو آ ہی رہا ہے نا, لوکل آپ کی تلخیاں زیادہ ہو جائیں تو پھر نہیں مشکل ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک مولانا فضل الرحمان میں آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو کہ وہ ایک کی پلیئر ہے اس وقت ساری سیاست میں, اور فی الحال کوئی ضرورت نہیں بنتی کہ ان کو آپ نشانہ بنائیں. رائٹ. اگر آپ آ جاتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اور آپ کو اسٹریٹجی بنانے کا موقع ملتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی طرف کنٹریبیوٹ کریں, آپ کس طریقے سے ڈیزائن کریں گے چیزوں کو؟ کیا ڈفرینس ہوگا؟ میں تو دیکھیں, the only way forward is an opposition alliance.
آپ اپوزیشن الائنس آج بنا لیں, مولانا فضل الرحمان, PTI, جماعت اسلامی کو آج ساتھ ملا لیں گے, یہ حکومت 2 ہفتے نہیں نکال سکتی, 1 مہینہ نکال لیں گے, اس سے زیادہ یہ حکومت نہیں نکال سکے گی. اس کا بہت کمزور حکومت ہے. آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کے اوپر یہ حکومت تقریباً لڑکھڑا گئی, اور اس سے پہلے جب ایک لیاقت جٹھا کا استعفیٰ آیا, حکومت تقریباً لڑکھڑا گئی تھی. چونکہ اس حکومت کی لیگلٹی بڑی کمزور ہے, اس حکومت کا کوئی قانونی جواز بہت کمزور ہے, تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی کوئی زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف اپوزیشن جماعتیں اگر اکٹھی ہی ہو گئیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کے پاؤں لڑکھڑا جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس کو لیڈ کریں یا آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں تو جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان اور PTI ایک پلیٹ فارم سے کوئی بہت ایکٹیویٹڈ قسم کا چیلنج پٹ کر سکتے ہیں آن دا اسٹریٹس ٹو دا گورنمنٹ, اور وہ لوگ راضی ہو جائیں گے صرف بانی PTI کو رہا کرانے کے لیے؟ نہیں, دیکھیں نا, وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, NGOs نہیں ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور آپ جب ایک الائنس بناتے ہیں تو آپ نے ان پارٹیز کے انٹرسٹ کو بھی سرو کرنا ہے. ظاہر ہے الائنس جو ہے وہ ایک کمپلیکس پولیٹیکل پروسیس ہے, اور ایک ڈائیورجنٹ ویوز کو آپ دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے نا, PTI میں یہ تو سمجھنا ہوگا کہ یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ٹیک آل پوزیشن میں نہیں ہوتی. ٹیک آل جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپس میں ہوتا ہے, ڈیموکریسی میں تو ویسے ہی نہیں ہوتا, اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. تو آپ کو ڈفرنٹ ویوز کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. میری نظر میں تو دیکھیں نا, الائنس از دا اونلی وے فارورڈ, اور آپ کو عمران خان کو باہر لانے کے لیے بھی الائنس چاہیے. اگر آپ نے بات چیت کر کے لانا ہے تو بھی الائنس چاہیے, اگر تحریک چلا کے لانا ہے تو بھی الائنس چاہیے. سو ایک جوائنٹ اپوزیشن آپ کے خیال میں دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اکیلے تو PTI کچھ نہیں کر پائی. الیکشن سٹولن مینڈیٹ کا انہوں نے نعرہ ضرور بلند کر دیا, لیکن اس کے بعد سے یا تو آپ کو امریکن انفلوئنسنگ نظر آتی ہے کہ باہر سے لابنگ کر رہے ہیں, کانگریس مین کو خطوط لکھ رہے ہیں, ابھی جو بائیڈن کو لکھ دیا ہے. تو اگر وہ مداخلت تھی تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مداخلت ہے, یہ بھی پاکستان کے انٹرنل میٹرز پہ مداخلت ہے. تو اس طرح کے اسٹیپس PTI کو فیور کر رہے ہیں کہ نقصان دے رہے ہیں؟ وہ تو جو کہتے ہیں وہ تو اب ایسے ہی illogical بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ کیوں لیٹر لکھے جا رہے ہیں, یہ لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کی بہت سپورٹ میں بہت ایکٹیو ہے, اور ان کا بڑا پولیٹیکل انفلوئنس ہے. تو ایکچولی تو یہ جو سارے خطوط لکھ رہے ہیں امریکہ میں یا برطانیہ میں, جو باقی یورپین ممالک میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے کہ یہ اس اوورسیز پاکستانیز کے پریشر میں ہو رہا ہے. اور دنیا میں چاہے کوئی امریکن ہو, چاہے برٹشر ہو, چاہے عرب ہو, وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ہمارے سیاسی حقوق کی بات کرتا ہے, تو وہ پاکستان کا دوست ہے. انفلوئنس تو ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ بڑا اسٹرانگ ڈائسپورا ہے US میں اور UK میں اسپیسیفکلی پاکستانی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا, لاسٹ کویسچن, آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے ان قریب, آپ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے بانی سے, بیکاز اس کے ملے بغیر یہ مسئلے ریزالو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی, مجھے چونکہ ان کا میسج ابھی آیا تھا کہ ہم نے کوئی تنقید نہیں کرنی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر, تو وہ لیڈرشپ پہ تنقید میں نہیں کر رہا, لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اس کا بھی نقصان ہی ہو رہا ہے. اور اگر یہ ظاہر خان صاحب کا حکم ہے وہ تو ہم نے اس کو مطابق ہی چلنا ہے, آگے جس دن بلائیں گے اس دن چلے بھی جائیں گے. بٹ فار دا ٹائم بینگ میری تو فرم اوپینین ہے کہ عمران خان کی فیملی میں ان کی بیگم صاحبہ کو, بہنوں کو یہ لیڈرشپ لینی پڑے گی. اور پارٹی کو فواد صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ بھی تو خان صاحب نے بنائی ہوئی ہے, انہوں نے ہی ان کے ہاتھ میں سب کچھ دیا ہوا ہے, تو یا تو ان کو بھی کہیں کہ آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں, کوئی وے آؤٹ تو نکالنا پڑے گا نا. دیکھیے وہ ایشو یہی ہے نا کہ یہ جو لیڈرشپ آئی ہے, جس طرح سے آپ نے ابھی انالیسس کیا, وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا, اور ڈیلیوری نہ ہونے کی وجہ سے پریشر بڑھ رہا ہے. اور میری نظر میں سوائے اس کے کہ عمران خان کی فیملی کے لوگ آ کے عمران خان کی رہائی کے لیے آگے چلیں. دیکھیں 400 اب تو 56 دن ہو گئے ہیں خان صاحب کو جیل میں, اور ان کو جیل سے نکالنا واحد فی الحال موٹیو ہونا چاہیے پارٹی کا, اور اس کے لیے ان کی جو فیملی ہے اس کو بہرحال وزن اٹھانا.
بہت شکریہ فواد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اوورسیز پاکستانیز ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بڑے رسپیکٹفل ہیں. وی ہیو اے کنیکشن ود دیم, دے ہیو اے کنیکشن ود اس. لیکن واقعتاً یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب یہ پوچھیں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ امریکنز نے گرائی تھی اور وہ مداخلت تھی, تو اب جب آپ اپنے انٹرنل میٹرز میں ان کو انٹرفیئر کر کے سسٹم کو یا چیزوں کو چینج کرنے کا کہہ رہے ہیں, چاہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہی کیوں نہ ہو, تو ہے تو یہ مداخلت ہی, انٹرنل میٹرز آف پاکستان میں مداخلت ہے. تو یا تو آپ ایک سٹینڈ لیں کہ آپ کو چاہے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے, یا پھر آپ یہاں بیٹھ کے سیاست کریں اسی صبر اور استقامت کے ساتھ جس طرح نون لیگ نے کی ہے, جس طرح پیپلز پارٹی نے کی ہے. گوئنگ فارورڈ پروگرام میں کچھ اکانومی کو شامل کریں گے اور یو ایس الیکشنز کو بھی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو زوم ان ونس اگین. اور کچھ اکانومی پہ بات کرتے ہیں جہاں سے کچھ اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عربیہ کا اور قطر کا دورہ بھی کیا ہے. سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ جس طرح شہباز گورنمنٹ کا اس وقت مکمل فوکس صرف اکنامک انڈیکیٹرز کو بہتر کرنا ہے. ہونا بھی چاہیے, کیونکہ 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد فارم 47 کی حکومت والا تانا صرف کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنے سے ہی دھل سکتا ہے. حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے بڑا چیلنج معیشت کی اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی شکل میں سامنے تھا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو اب تک اچیو نہیں ہو سکی, لیکن اکانومی کی بات کریں تو کچھ نہ کچھ اکنامک ڈیلیوری کے ایجنڈے پہ گامزن ضرور نظر آتی ہے یہ گورنمنٹ. قومی خزانے کو خسارہ دینے والی اینٹیز کی پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ بھی تقریباً شروع ہو چکا ہے. کتنا کامیاب ہوتا ہے, دس از یٹ ٹو بی سین. دوسری جانب پنجاب میں مریم نواز بھی آئے دن کسی نہ کسی پروجیکٹ کا افتتاح کرتی دکھائی دیتی ہیں. اب یہ پروجیکٹس کتنے کارآمد ہیں, اٹ از ٹو ارلی ٹو سے, یہ وقت کے ساتھ ہی معلوم ہوگا. مگر ابھی تک ان کی اور شہباز شریف کی ساری توجہ یوں لگتا ہے کہ پنجاب اور وفاق میں اپنی گورننس کو بہتر بنانا اور سٹولن مینڈیٹ کی حقیقت پہ پردہ ڈالنے پہ مضر نظر آ رہے ہیں. اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ریلیونٹ گیسٹ موجود ہیں, فارمر گورنر سندھ محمد زبیر صاحب. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب فار جوائننگ اس. ایک آبزرویشن ہے, آئی شیئر دیٹ ود یو, آپ بتائیے کہ وہ کریکٹ ہے انکریکٹ ہے. ایس سی او کے بعد اور 26th امینڈمنٹ کے بعد ایک کانفیڈنس بوسٹر نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کی باڈی لینگویج میں. نہ صرف یہ کہ اگر پنجاب کو دیکھیں تو مریم نواز ٹوٹلی فوکسڈ ہیں آن گورننس, پروجیکٹس پہ پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں, ان کے اوپر ابھی مزید بات ہو نہیں سکتی کیونکہ ابھی تو وہ لانچ ہو رہے ہیں. میرے خیال ہے 2 سال میں 3 سال میں پتہ لگے گا کہ ان کا امپیکٹ کیا ہوا ہے. بٹ وزیر اعظم کو دیکھیں تو وہ سعودی عربیہ اور قطر انویسٹمنٹ اسپیسیفک گولز لے کے جاتے نظر آتے ہیں. آبزرویشن یہ ہے کہ ایس سی او کے بعد 26th امینڈمنٹ کے بعد گورنمنٹ از کوائٹ کمفرٹیبل اور کنٹینیوٹی کی ایشورنس لگتا ہے ان کے پاس ہے, اور شاید ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ صرف اکنامک ڈیلیوری پہ فوکس کریں, باقی سب چھوڑیں, اور گورنمنٹ وہی کرنے جا رہی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے. ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے پاؤں اس وقت جم چکے ہیں اور اس کو امیڈیٹ کوئی خطرہ نہیں ہے شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم میں کہ جی کیا وہ سروائیو کر سکے گی یا نہیں سروائیو کرے گی. اور میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں یہ جرنی جو اپریل 2022 سے شروع ہوئی تھی, جب حکومت یہ شہباز شریف کی پی ڈی ایم کی حکومت پہلی دفعہ آئی تھی, بیچ میں کیئر ٹیکر بھی آئی ہے اور پھر یہ کنٹینیوٹی رہی ہے. سو اس میں بہت کمزوریاں تھیں اور بہت مشکل حالات رکھ رہے تھے حکومت کے لیے کہ کیا وہ سروائیو کر سکیں گے. معیشت کے حوالے سے بہت سیریس چیلنجز تھے, مہنگائی اپنے عروج ترین سطح پر تھی, تمام انڈیکیٹرز خراب تھے. پولیٹیکلی بڑا کلیئر ہو کے آیا تھا خاص طور پر 2024 کے الیکشن کے بعد کہ پی ٹی آئی از دا لارجسٹ اینڈ بائی فار دا لارجسٹ پارٹی باوجود اس کے. لیکن کچھ تو حکومت نے ایکشنز صحیح لیے قدم جمانے کے لیے, اور کچھ پی ٹی آئی نے اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے بائی ناٹ بینگ دیٹ اسٹرانگ. مطلب دیکھیں غلطیاں کی سب باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ پاپولر سپورٹ ان کے پاس ہے, لیکن باوجود اس کے کہ وہ اس کو کنورٹ نہیں کر سکے پریشر ڈالنے میں. پریشر ڈالنے کا مطلب ضروری نہیں ہوتا اسٹریٹ ایجیٹیشن ہو, مطلب چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہو اسمبلی سے باہر ہو, جب عوام اور خاص طور پر ان کا لیڈر جو ہیں وہ اندر بند ہیں, بہت سے دوسرے لیڈرز ان کے اندر بند ہیں, کیسز ابھی تک جاری ہیں, اس کو بالکل وہ میننگ فل رسپانس نہیں دے سکے.
एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक इस वक्त तो कोई ख़तरा नहीं है हुकूमत। राइट ये जो गवर्नेंस की मैंने बात की कि मरीम नवाज़ का भी फोकस उन पे नज़र आता है कि बस डिलीवर करें लोगों को, बाकी सब देखा जाए, सियासत कैन टेक अ ब्रेक हेयर। इसी तरह शहबाज शरीफ भी इस वक्त टोटली फोकस्ड हैं इकॉनमी पे, कतर का दौरा, सऊदी अरेबिया का दौरा, और SIFC का भी सारा फोकस विंडो यही है। तो आपको कोहेरेंस नज़र आ रही है इस सारे स्टेट अपरेटस में और पॉलिटिकल गवर्नेंस में कि सारे एक पेज पे हैं कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है? वन एंड नंबर टू, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कॉन्टिन्यूटी का। PDM गवर्नमेंट जैसे भी बनी थी, बहरहाल अभी की गवर्नमेंट उसकी कंटिन्यूएशन है। तो आपको नहीं लगता कि वो 2 इयर्स का पीरियड मुश्किल तो था, लेकिन उसमें इनको एक होमवर्क करने का टाइम मिल गया? इनको अक्सर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वही आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, तो इस गवर्नमेंट ने उस 2 इयर्स टाइम में ये रीड कर लिया है कि कहाँ क्या करने की ज़रूरत है। अब दे शुड हैव अ प्लान टू कम अप विद। एक्चुअली इसमें दो आपने चूँकि जिक्र किया मरीम नवाज़ की फ़ोकस का गवर्नेंस पर और शहबाज शरीफ साहब की, इस पर एक तफरीक मैं ज़रूर करूँगा। एज अ चीफ मिनिस्टर what she is doing is that is the priority, that is what she should focus, governance projects launch करें, because जो आप सूबे में होते हैं या सिटी में होते हैं एज अ मेयर, तो आप प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हैं, वो मैनेज करते हैं। जब आप सेंटर में होते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर तो आपको पॉलिसीज मैनेज करनी होती है। बहुत बड़ा फ़र्क है उसमें। पॉलिसीज आपकी फिस्कल पॉलिसी है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, आपकी गवर्नेंस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, ये तमाम चीज़ें जिम्मेदारी होती है। और वो जो लार्जर फ्रेमवर्क होता है ना पॉलिसीज का, उससे फिर मुल्क आगे जाता है, जहाँ से प्रोविंसेस भी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे होते हैं। जी, लेकिन मैं इसका मद्दार नहीं हूँ जो शहबाज शरीफ साहब करते हैं और करते चले जा रहे हैं। वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट अगर हम समझ रहे थे अप्रैल 2022 में जब पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, तो उसी महीने वो गए थे सऊदी अरेबिया पैसे ही मांगने के लिए। ज़ाहिर है उम्रा वगैरह तो किया था, लेकिन एसेंशली पैसे मांगने के लिए गए थे। उसके फ़ौरन बाद चीन गए थे, फिर कतर, UAE और वो दौरे। अब उसका जो अगर आप ट्रांसलेट होते हुए देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट रेशो जिसको कहते हैं, वो 50 ईयर की लोएस्ट है। सो बड़ा क्लियर है, ये बताने की ज़रूरत मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि ये देखें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आप अपना ठीक करते हैं बाय सेवरल अदर फैक्टर्स, और फिर खुद ब खुद नहीं, आप प्रमोट भी करते हैं, आप ज़रूर करते हैं, आप रोड शोज़ करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और वो ज़रूरी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की सतह पर, बिकॉज उसमें कोई बिलीव नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर सब अच्छी बातें करेंगे। अगर आप किसी मुल्क में जा रहे हैं बायलैटरल रिलेशंस और ट्रेड एंड बिजनेस ऑल दैट, उसको इनवाइट करने के लिए, तो उससे पहला स्टेप, जैसे आप खुद कहा, इंटरनली ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना जो कि कंड्यूसिव हो इन्वेस्टर के लिए। उसमें तो हमें कोई मेजर्स नहीं नजर आए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो डायरेक्टली सिर्फ कंट्रीज के पास जाना तो शायद सिर्फ लोन्स लेने के लिए होगा या रोल ओवर्स के लिए होगा? जी, रोल ओवर्स के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो पाकिस्तान को या दुनिया भर में जो इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे चीन गई है, जैसे इंडिया आती है, वो प्राइवेट सेक्टर लेड होती है। अब प्राइवेट सेक्टर जो दुनिया भर का है, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हैं, चाहे यूरोपियंस हैं या कोई और हैं, वो उनके पास चॉइस है कि वो इंडिया भी, अगर उन्होंने इसी रीजन में ही आना है तो इंडिया भी चॉइस है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, जिसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, जिसकी टैक्सेशन पॉलिसीज़, जिसकी रेमिटेंस पॉलिसीज़, जिसके यहाँ जुडिशल निज़ाम बहुत ऐसा हो कि जी अगर उनको मुश्किलात आती हैं तो फेयरनेस एक्सपेक्टेशन कर सकें। ये तमाम चीज़ें बिल्टअप होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जब आप किसी किंग के पास या किसी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं हम रेड कारपेट बिछाएंगे, वो जाहिर है उनका बिजनेसमैन को पता है रेड कारपेट से मेरा काम नहीं है, मुझे वो टैक्स रेट से मुश्किलात है, मुझे टैक्स रिफंड से मुश्किलात है, मुझे रेमिटेंस, प्रॉफिट रेमिटेंस जो इस वक्त कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनको रेमिटेंस करना, जो प्रॉफिट रेमिटेंस है वो मुश्किल हो रहा है। तो नई कंपनी को आप कह रहे हैं कि आप आए, हम आपको सारे मौके देंगे। और वैसे जो एलिफेंट इन द रूम है, IPPs को लेके अभी तक चीज़ों को कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं। PIA निजकारी का सफ़र भी PDM गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो सिंगल बिड पे आके रुक गया है और वो जहाज़ अब तो सड़कों पे नज़र आ रहे हैं।
جی پی آئی اے کا بہت میرا خیال ہے انکمپٹنس کی انتہا کرتی ہے جو پی آئی اے کا. دیکھیں زنیرہ جو پہلے بھی اپریل 2022 میں جب حکومت آئی تھی اس سے پہلے جو پی ایم ایل این کی جو اکنامک ٹیم تھی اس کا میں حصہ تھا, اور اس میں جو 3-4 سب سے میجر چیلنجز پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ اس میں نجکاری ون آف دی 3 اور 4 میجر آئٹمز. آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ابھی طے ہوئے اس میں بھی وی آر کمیٹیڈ ٹو پرائیویٹائز لاس میکنگ اینٹیز, اور لاس میکنگ اس لیے کیونکہ 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ اینول لاس پاکستان سسٹین کر رہا ہے, جو کہ ظاہر سی بات ہے عام لوگوں پر, میرے پر, آپ پر, ہر ایک پر بوجھ بنتا ہے. سو اٹ از ناٹ سسٹینیبل, اور پھر کوالٹی آف سروس بھی بہت خراب ہے پی آئی اے کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں. سو نجکاری کے حوالے سے یہ جو عمل شروع کیا تھا اپریل 2022 میں, اور یہ تقریباً 2.5-3 سال کے بعد آ کے اتنے برے طریقے سے بیک فائر کیا ہے. اس سے صرف نجکاری نے نہیں پی آئی اے کی سفر کیا, پورے جو پاکستان کا پرائیویٹائزیشن پروگرام ہے اس نے سفر کیا ہے, اور پورے پاکستان کا جو امیج ہے اس نے سفر کیا ہے. اب یہ بالکل وہی بات ہے جو میں ابھی کر رہا تھا کہ دیکھیں جب بڈز آئی تھیں, جو آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ کام, بہت سے دوسرے کام بھی ہوتے ہیں بٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے ٹو فائنڈ دا پوٹینشیل بائرز, بیکاز وہ ایک پی آئی اے از اے گلوبل اینٹی, مطلب ان سینس کہ جی اس میں باہر کے ایئر لائنز انٹرسٹڈ ہوں گے. سو یہ اس فائنینشیل انویسٹر ایڈوائزر کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ جی ایمریٹس کا انٹرسٹ ہے, قطر کا ہے, چائنیز کا ہے, آسٹریلینز کا ہے, جو بھی ایڈوائزر تھا تو وہاں ادھر کوئی جی بالکل فیل ہوا ہے, برے طریقے سے فیل ہوا ہے. سنگل بیڈر رہ گئے تھے جو جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. پرائیویٹائزیشن جن ڈپارٹمنٹس کی بھی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک بری مثال ثابت ہوئی ہے. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور آئی ایم ایف کا لون ملنا, ٹریڈ اینڈ انویسٹ کے لیے دوسرے ملکوں کا دورہ کرنا, اور اپنے ملک میں انفراسٹرکچر پہ توجہ نہ دینا, یہ ساری چیزیں جب تک انٹر لنکڈ ہو کے ایک ہولسٹک پکچر نہیں پینٹ کریں گی اکانومی کی, تب تک آپ جتنے مرضی دورے کر لیں میرے خیال ہے اس سے ملے گا کچھ نہیں. ہاں رول اوورز شاید ہو جائیں, اور ویسے ایک جو سپورٹ آپ کو برادر ممالک سے چاہیے ہوتی ہے وہ کنٹینیو کرتی رہے, بٹ آن دا گراؤنڈ انویسٹمنٹ اور اکانومی کا بوسٹ کرنا یہ بہت اپ ہل ٹاسک ہے, اور یہ اتنی جلدی میٹیریلائز ہوتا نظر نہیں آ رہا. بریک کے بعد کچھ نظر ڈالیں گے یو ایس الیکشنز پہ. اسٹے ود اس اینڈ ویلکم ٹو دا شو ونس اگین. اور ایک نظر ڈالتے ہیں امریکن الیکشنز پہ, جو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہیں بیکاز ان کا ایک گلوبل امپیکٹ ہے. امریکن فارن پالیسی کس ریجن کی طرف کس طریقے سے فوکسڈ ہوتی ہے, اور آگے گلوبل آرڈر کس ڈائریکشن میں جاتا ہے, یہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے کہ آنے والی پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کیملا ہیرس ہوں گی یا ڈونلڈ ٹرمپ. تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں امریکن پالیٹکس کو, اب جبکہ 3-4 دن ہی رہ گئے ہیں الیکشنز میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض رحمان صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں واشنگٹن میں. فیض صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس دفعہ کے الیکشنز بڑے عجیب سے ہیں, وائلنس بھی ہے, ہیٹ بھی ہے, گولی بھی چل گئی ٹرمپ کے اوپر, ڈونلڈ ٹرمپ پہ. یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا پالیٹکس اتنی ڈیویسو پہلے تھیں یو ایس میں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم؟ جی بہت بہت شکریہ زنیرہ, اٹس گڈ ٹو بی آن یور پروگرام. دیکھیے سیاست کا کافی عرصے سے یہی ڈھنگ اور یہی ڈھب چلا آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو سائیکل ہے الیکشن کا, یہ کچھ آپ کو اس میں زیادہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور اس میں زیادہ ایک جو فیکٹر ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. اب آپ کو ہر چیز فوری طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ کہاں کیا واقعہ ہوا ہے, کس نے کیا کہا ہے, تو اس لیے ہمیں زیادہ معلومات ہو رہی ہیں اس وقت. چونکہ 2 بڑی اہم اس میں باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو دونوں طرف جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ دونوں ہسٹورک ہیں. اگر آپ کملا ہیرس کا معاملہ دیکھیں تو, اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر آئیں ریپبلکن پارٹی کی طرف, تو اگین ایک بڑی تاریخی شخصیت ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. بالکل باہر سے تشریف لائے, ان کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا, کبھی انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, کبھی کسی آفس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, کوئی کسی نے ان کو سیریس نہیں لیا 2016 میں, لیکن وہ باقاعدہ الیکٹ ہوئے اور 4 سال بعد. لیکن پھر ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو زبردستی ہرایا گیا, اور تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک صدارتی امیدوار نے, اور ایک جو سرونگ پریزیڈنٹ تھا اس وقت, اس نے نتائج کو ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس میں کافی جو ہے تشدد وغیرہ کے واقعات ہوئے, جس میں جو جنوری 6 کے جو واقعات ہیں, کیپٹل ہل پہ جو اٹیک ہوا تھا. فیصل, وائی ڈو یو تھنک ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس وقت غازہ کو لے کے لوگ خوش نہیں ہیں, یو ایس کے اندر بھی یو ایس کے باہر بھی, لیکن کیونکہ ہم الیکشن بات کر رہے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ووٹرز,
लोग खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया पे जो पोल्स आ रहे हैं और वैसे भी जो पोल्स आ रहे हैं वो मुस्तकिल बता रहे हैं नेक टू नेक फाइट है। तो हाउ डज दिस ट्रांसलेट इनटू अ रियलिटी कि एक तरफ कैटास्ट्रॉफी है, एक ऐसे इमेजेस आते हैं जिसमें बच्चे बूढ़े सारे जेनोसाइड का शिकार हो रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो अभी भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, लोग फिर उनको ही वोट करने को तैयार हैं। क्या इतना इररेलेवेंट है यूएस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? इन सब वाक़यात के बावजूद भी अभी भी अमेरिका की जो मेजॉरिटी है, द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स, उन्होंने उस ट्रेजेडी से फ़लस्तीन की जहाँ इतनी मेरा तो ख्याल है कि ऑलमोस्ट 45,000 हो चुकी हैं कोई जो शहादतें सुन जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, तो वो उनसे न सिर्फ ये लोग उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं बल्कि उसको इतनी अहमियत दे नहीं रहे। एक और आपको जो असल बात जो बताऊं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हुई है डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से, अभी 2 रोज़ पहले मिशिगन स्टेट, जहाँ पर आपके नाज़रीन को शायद मालूम होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका चर्चा हुआ है, जहाँ पर अरब और मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं और अभी से नहीं कई सैकड़ों मतलब ऑलमोस्ट 100 साल से वो वहाँ रहते हैं। उनकी नस्लें चौथी 5वीं नस्लें वहाँ परवान चढ़ चुकी हैं। वहाँ से कांग्रेस का एक जो रशीदा तलेब साहबा हैं वो फ़लस्तीनी अमरीकी, वो कांग्रेस में शामिल हैं। इसके अलावा जो मेयर्स वगैरह हैं, काउंसिलमैन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन वगैरह कई लोग वहाँ बहुत मुतहर्रिक हैं, मुसलमान और अरब। तो वहाँ पर जो कांटे का मुकाबला है मिशिगन, और अगर मिशिगन स्टेट अगर एक तरफ हो जाती है, अगर वो जहाँ जाएगी तो उस तरफ बहुत ज़्यादा इम्कान ये है कि वही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीतेगा। और डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कमला हारिस साहबा उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि मिशिगन उनके हाथ से निकल जाए। एंड ऑफ द डे लोग ज़्यादा कन्विंस्ड होते हैं कि उनको जो अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसमें किधर से फेवर मिल रही है। बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके ऊपर मजीद हम कवरेज करते रहेंगे। 4-5 दिन रह गए हैं अमेरिकन इलेक्शन पे। विल कीप यू पोस्टेड। फॉर नाउ दिस इज़ अ वाइंड अप फ्रॉम ज़ूम इन।